बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असगर हारिस और आज हम कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है उनका नाम है नासिर महमूद। नासिर महमूद, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो हैप्पी टुडे. We are just going to share with you that we have achieved 1000 subscriber in a very short span of time. आज हमारी खुशी की इंतहा है और हम ये सारा क्रेडिट आप नाज़रीन को जाता है जिन्होंने अपने कमेंट्स के साथ, अपने लाइक्स के साथ और हमारी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया और हम इस काबिल हुए कि हम इसको सेलिब्रेट करें और आपके साथ शेयर करें. हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि एक ख्वाब जो हमने देखा है उसकी तकमील के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल का यानी कि अपना मुनक़िद किया है. इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कुलसूम अख्तर एंटरप्राइजेस के नाम से, एक सेकंड इसको कट कीजिए, यहाँ मैं पॉज. जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल का मकसद कुलसूम अख्तर स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट की प्रचार के लिए हमने ये चैनल मार्ज़ वजूद में लेके आए थे, जिसमें आपकी बेपनाह पजीराई के बाद वी आर सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड लाइक कि हम अपने एक मिशन में अपने मिशन को जारी व सारी रखे हुए हैं. आज चूँकि हम रमज़ानुल मुबारक के एक बाबरकत महीने में बैठे हैं तो आज एक स्पेशल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हमारे मौजूद हैं एक इंतहाई अहम शख्सियत जिनका नाम है नासिर महमूद. नासिर महमूद साहब कुलसूम अख्तर स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं. तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नासिर साहब से करेंगे. नासिर साहब, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आपका रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये इबादत और रियाज़त का सिलसिला कैसा जारी है सर? अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है. ये वो बाबरकत महीना है जिसमें आप इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका खैरात करते हैं. ये मग़फ़िरत का, बख्शिश का महीना है. इसमें आप जितनी भी अल्लाह ताला से लौ लगाएंगे उतना ही हम सबको फ़ायदा है. जी शुक्रिया. जी नाज़रीन, जैसा कि हम रमज़ान मुबारक में हैं और आज लैलतुल क़द्र है, आज रमज़ान की 27वीं शब है और इस 27वीं शब को पाकिस्तान का वजूद भी मंज़र आम पे आया था. ये मुसलमानों की और बेपनाह कुर्बानियों का सिला था और कायद आज़म की लाजवाल लीडरशिप और क़यादत में मुसलमानों को अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में लैलतुल क़द्र की उस मुबारक सातों में एक मुल्क पाकिस्तान अता किया था. तो नासिर साहब, जब पाकिस्तान बना और आप अपनी वसी तर तजर्बे की रोशनी में आप इसको कैसा पाते हैं कि अल्लाह ताला की एक बेपनाह जो ब्लेसिंग थी मुसलमानों पे, स्पेशली बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों पे, कि अल्लाह पाक ने हमें जो मुल्क अता किया वो भी लैलतुल क़द्र में वो ज़हूर पजीर हुआ. आप इसके ऊपर क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे? असगर साहब, इससे पहले 3 जून 1947 को जब पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान से ये बताया गया कि तकसीम हिंद जो है उसका वो ऐलान हो गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ जाएगा. तो 3 जून जो है उसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है. राइट. और उसके बाद फिर रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान के महीने में 27वीं रमज़ान यानी लैलतुल क़द्र की रात पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है. और ये एक ऐसी बाबरकत रात है जब हर चीज़ को सलामती है. तो पाकिस्तान के ऊपर भी सलामती हैं, बरकतें हैं, अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाज़ी है और ये ममलकत खुदादाद है. और जिन हालात में पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया था, इसके दुश्मन जो थे वो यही कहते थे कि पाकिस्तान अपने वजूद के साथ ही ख़त्म हो जाएगा. लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी क़ुव्वत भी हैं, आज हम हर लिहाज से बेहतर हैं और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे. हम सुपर पावर भी बनेंगे, हम इकानमी कली भी तरक्की करेंगे और हम एक मजबूत कौम बन के उभरेंगे. और आज 27वीं की रात है और हम सब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी दुआएं भी करेंगे इंशाल्लाह ताला. जी शुक्रिया नासिर साहब. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 27 रमज़ान मुबारक है और 27वीं रात है, 26 रमज़ान मुबारक है और इस रात में ये ताक रातों में से एक रात है. तो इस रात में जितनी भी आप अल्लाह बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जितनी भी दुआएं करेंगे, जितनी भी गड़गड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह पाक आपको ज़रूर 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 अता फ़रमाएंगे.
تو ناصر صاحب ہم جاتے ہیں حالات حاضرہ کی جانب. حالات حاضرہ پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹی کا انعقاد کیا گیا. آپ جب دیکھتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اور بالخصوص اور بالعموم چھوٹے شہروں میں بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. شاید جب پاکستان بنا تھا تو کوئی سوسائٹی کا نام ایسا وجود میں نہیں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں بے شمار سوسائٹی ہیں. بلا میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا. اور کیا ان کی تاریخ کے بارے میں جیسے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ یہ سوسائٹیز بنانے کے مقاصد کیا تھے اور یہ ان کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ مختصر اظہار خیال فرمائیں. اصغر صاحب، پاکستان جب بنا تھا تو شہروں کی آبادی کم تھی اور دیہاتوں کی آبادی یا دیہات بڑے تھے. صحیح. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا جو رجحان تھا وہ شہروں کی طرف بڑھتا گیا اور شہری آبادی نوکری کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے انہوں نے شہروں کا رخ کیا. جب وہ شہروں میں آئے تو شہروں پہ لوڈ بڑھنا شروع ہو گیا اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جو خود رو تھے، یعنی لوگوں نے وہاں پہ گھر بنا لیے، مکان بنا لیے، جس طرف کو گلی نکلتی چلی گئی. سیوریج کا وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، وداؤٹ اینی پراپر پلاننگ، کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. تو ایسی سوسائٹیز پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر جگہ پہ آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گی. تو اس کے بعد 60 کی دہائی میں اور پھر جو ہماری جو سب سے اس وقت مقبول ترین اور جس کو میں کہوں گا کہ جو ہر لحاظ سے کمپلیٹ سوسائٹی ہے وہ ماڈل ٹاؤن ہے. اچھا. جس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، جو پڑھا ہے، وہ یہی تھا کہ جو لوگ اپنی سروسز سے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ گھر بنائیں جہاں پہ وہ اپنی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ سکون کے ساتھ گزار سکیں. تو ماڈل ٹاؤن آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں ایک سوسائٹی کی، پری ریکوزٹس کیا ہوتی ہیں کہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہونی چاہیے، سیوریج بہت اچھا ہونا چاہیے، اسکول ہونے چاہیے، بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے، مارکیٹس ہونی چاہیے، مساجد ہونی چاہیے عبادت کے لیے. تو آپ وہاں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں جائیں، آپ کو بیسٹ پارک بھی وہاں پہ ملیں گے، بہترین سینٹرل پارک، مساجد بھی ملیں گی، کمیونٹی سینٹر بھی ہے وہاں پہ، کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور ہر لحاظ سے وہ ایک بہترین سوسائٹی ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے لاہور کی میں بات کروں گا کہ لاہور میں 2-3 سوسائٹیز جو تھی ان کا آغاز کیا. ایک گلبرگ بنایا گیا، پھر اس کے بعد گارڈن ٹاؤن بنایا گیا. یہ بہت بڑے بڑے پلاٹوں پہ مشتمل سوسائٹی تھی، 4 کنال، 8 کنال، 6 کنال، اس طرح. تو ابھی آپ گلبرگ کو دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی لوڈ کافی ہے. پھر اس کے بعد گارڈن ٹاؤن کو دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ لوڈ ہے. پھر جوہر ٹاؤن بنا، پھر علامہ اقبال ٹاؤن اس سے پہلے بن گیا تھا. اور اس کے بعد تو پھر سوسائٹیز کا آپ یہ کہہ لیں کہ طوفان آ گیا یا سیلاب آ گیا. اور لاہور کینٹ کوآپریٹو سوسائٹی، جسے ہم DHA کہتے ہیں، یہ بھی 72-73 میں لاہور کینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنی. پھر اس کے بعد یہ 1980 کے بعد کا اگر آپ لاہور دیکھیں تو یہ جو والٹن روڈ ہے، یہ میں نے اس کو کچا دیکھا ہوا ہے، یہ پکی روڈ نہیں تھی، کچی روڈ تھی. اور اس کے ایک طرف جو ہے لاہور کینٹ کوآپریٹو سوسائٹی تھی. اور لاہور کینٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی. مطلب ہر ادارے نے اپنے امپلائیز کے نام پہ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کی جو امپلائیز ہیں ان کے گریڈز کے مطابق ان کو پلاٹ دیا جائے اور قسطوں میں ان سے پیسے لیے جائیں. تو 20 سال یا 30 سال آپ کہہ لیں کہ 30 سال کے عرصے میں بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو خالی پڑی ہیں، جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، جہاں پہ جو پری ریکوزٹس ہیں سوسائٹی کی وہ بھی نہیں ہے، نقشوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، بائی لاز کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسی سوسائٹی بے شمار ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بیسیکلی متعلقہ جو ہر صوبے کے جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری اور ان کے زمرے میں آتا ہے. ایک اسسٹنٹ رجسٹرار لیول کا جو افسر ہے اس کے نیچے کوئی 10-12 سوسائٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن ان تمام احتیاط اور احتیاجات کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز کو جس طرح ہونا چاہیے تھا یا جس مقصد کے لیے ان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا وہ ویسا نہیں ہے. جی ناصر صاحب، یہاں پہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینگ عام شہری
ہم اپنا ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو کہ عام شہری کو کس طرح سے وہ اپنے پیسے کے روپے کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کو کس طرح سے صحیح جگہ پہ انویسٹ کر کے اپنا گھر حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ایسی عوامل ہیں یا کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک صحیح فیصلہ کریں تاکہ آپ ایک صحیح سوسائٹی میں صحیح وقت پہ مناسب قیمت پہ اپنا پلاٹ حاصل کر سکیں؟ لاہور ہو یا کوئی بھی ضلع ہو، آپ نے کسی بھی جگہ پہ کسی سوسائٹی میں گھر یا پلاٹ لینا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ اتھارٹی سے اس کی تصدیق کروائیں، اس کے پیپرز نکلوائیں، چیک کریں، اس کی ہسٹری میں جائیں، پھر اس کے بعد آپ پلاٹ لینے کا فیصلہ کریں، کیونکہ لائف ٹائم کیریئر میں انسان ایک ہی دفعہ گھر بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات پلاٹ یا گھر خریدتے ہوئے بہت سارے ایسے مسائل یا قانونی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں جو بعد میں بہت سارے لوگوں کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ قانونی طریقے سے چلیں، پیپر ورک پراپر کریں، فائل دیکھیں، ہسٹری دیکھیں اور متعلقہ اداروں سے تصدیق کریں اور اس کے بعد آپ سیل پرچیز کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کچھ ایسی سوسائٹی جو بڑی سوسائٹی ہیں، اگین میں نام لینے سے کترا رہا ہوں، جو بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ٹھیک ان کا اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو بہت اچھا ہے، لیکن ان کے سراؤنڈنگ میں بہت چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں جو کہ شاید کسی زمانے میں پہلے گاؤں تھے، آج بھی وہاں پہ ان کے مکین رہتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو آنے جانے کے راستے نہیں ملتے، دیکھا جائے تو ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ تو کیا حکام بالا اس چیز پہ یا ان سوسائٹیز کے جو کرتا دھرتا ہے کیا اس چیز پہ کوئی کام کرتے ہیں یا وہ غریب عوام ایسے پستی رہے گی؟ اصغر صاحب، لاہور میں جیسے لاہور کینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی پہلے تھی، بعد میں وہ ڈی ایچ اے بن ڈی ایچ اے از ون اس آف دی کو ایگزامپل۔ اتھارٹی بنا دیا گیا، اور اب تو یہ خیر پورے پاکستان میں ہے ڈی ایچ اے جو ہے۔ لاہور میں بھی اس کی جو سلطنت ہے وہ کئی فیزز سے ہوتی ہوئی یہ لاہور کی ہر کونے خدرے میں ڈی ایچ اے جو ہے یہ چلا گیا۔ تو جس وقت اس کی ابتدا ہوئی تھی 1981 سے لے آنورڈس، تو اس کا اپنے ساتھ ان کی جو چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کے ساتھ ان کا راستے کا جو جھگڑا ہے وہ رہا ہے، اور پھر 88-89 میں احتجاج بھی ہوا تھا مختلف جگہوں پہ، اور مجھے یاد ہے تب یہ سلیمان تاثیر صاحب یہاں سے ایم پی اے تھے 89 میں، بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، تو والٹن روڈ کے ایک راستے پہ احتجاج بھی ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ان کی سرحد بنتی تھی یا حد بندی ہوتی تھی وہاں پہ انہوں نے گیٹ بنا دیے جی اچھا، گزرگاہ کے لیے۔ شاید اس دور میں آپ بھی ڈی ایچ اے کے مکین تھے۔ ہاں جی، یہ اسی دور کی بات ہے۔ جی جی جی۔ تو اب ان کا جو حالات کار ایسے ہیں کہ وہاں سے جو دوسری سوسائٹیز کے مکین آتے جاتے ہیں ان کو آنے جانے میں کافی زیادہ دقت ہوتی ہے، کیونکہ راستے تنگ ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کو ایک تو جو ڈی ایچ اے کے جو صاحبان ہیں ایک تو اس راستے کو نہ تو بڑا کرتے ہیں، پبلک کی سہولت کا وہ خیال نہیں کرتے، دوسری طرف جو رہنے والے لوگ ہیں شاید وہ ان کو چھوٹا سمجھتے ہوں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں۔ اگر دیہات ہے ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے، وہ پاکستانی ہیں، وہ انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ہی مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اپنا خون پسینہ جو ہے وہ بہایا۔ تو ڈی ایچ اے کے ساتھ جو باقی سوسائٹی تھے 22 راستے، اوکے، اور یہ جو کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد اب ڈی ایچ اے نے وہ سارے 22 کے 22 راستے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ اب وہ 22 ہیں یا کتنے ہیں جو میں سن رہا ہوں وہ 22 ہیں، اور جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں والا بھی راستہ بند ہے، اور آپ بیدیاں روڈ سے ہوتے ہوئے الفلا ٹاؤن کے راستے سے آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ الفلا ٹاؤن کی جو ڈبل روڈ ہے جب وہ بیدیاں روڈ کو ٹچ کرتی ہے تو وہ بیدیاں روڈ اٹ سیلف جو ہے وہ انکروچمنٹس کی طرف کی وجہ سے بھرمار ہے وہاں پہ، وہ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ گزرنی محال ہے۔ اور ہماری جو نئی پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس کا اس طرف بالکل کوئی توجہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک نہایت اہم شاہراہ ہے بیدیاں روڈ جو ہے، انہیں چاہیے کہ وہ توجہ دیں، اس کو ڈبل کریں، اس انکروچمنٹس کو ختم کریں، لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ڈبل روڈ جہاں پہ شروع ہوتی ہے ادھر بھی انکروچمنٹس ہیں، یعنی رائٹ لیفٹ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، نہ تو آپ سوسائٹی سے باہر نکل سکتے ہیں
صحیح. کیونکہ جو راستہ DHA کے ساتھ ہے وہ بند ہے، تو سب لوگ وہی راستہ یوز کر رہے ہیں، تو صرف رائٹ اور لیفٹ مڑنے کے لیے بعض اوقات 30 منٹ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے یہ جو بیدیاں روڈ ہے اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس روڈ کے اوپر چنگ چی، یہ آج کل جو چھوٹے چھوٹے جو موٹر سائیکلوں کے ساتھ لوڈر رکشے ہیں وہ آ گئے ہیں، جی صحیح. سائیکل والے ہیں، موٹر سائیکل والے ہیں، گاڑیوں والے ہیں. تو اکثر اوقات وہ آپ کی جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو وہ آپ کی گاڑی کو چھیلتے ہوئے جاتے ہیں. ایک تو اس روڈ کے اوپر گاڑیوں کا نقصان بہت ہو رہا ہے، نئی گاڑیاں، پھر موٹر سائیکلوں والوں کو بھی ہوتا ہے، سائیکل والوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ الجھتے ہیں، لگتے ہیں. وہ جو موٹر سائیکل لوڈر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ موٹر سائیکل والا جو آگے بیٹھا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کیا ہے، صحیح. تو اس کی وجہ سے بھی. تو میں اپنے چینل کے توسط سے جو حکام بالا ہیں ان کو ہم صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو DHA ہے وہ بہت طاقتور اور پاورفل ادارہ ہے. اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے کہ جتنے اختیارات اس کے پاس ہیں شاید ہی کسی اور سوسائٹی کے پاس ہوں. تو حکومت پاکستان سے اور جو بھی حکام بالا ہیں ان سے میری بس یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ جو باقی سوسائٹیز ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی آتی ہیں اور وہ بھی پاکستانی ہیں، تو ان کے حق اور حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہ جو راستے ہیں جو کرونا کے نام پہ آپ لوگوں نے بند کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ راستے نہیں بند ہونے چاہیے. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لے کے یہ راستے جو ہیں یہ کائنڈلی کھلوا دیں، تاکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، تاکہ لوگوں کو جو آنے جانے میں مسائل ہیں کہ لوگوں کو اتنے کلومیٹر زیادہ ٹریول کر کے اپنی جگہوں پہ پہنچنا پڑتا ہے، فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے، غریب لوگ ہیں وہ کس طرف سے آ جائیں گے. تو میری حکام بالا سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے سب سے اپیل ہے کہ وہ یہ راستے کھلوا دیں. اور ایک اور چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ DHA میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے چڑڑ پنڈ. اگر چڑڑ پنڈ آپ چلے جائیں تو آپ جا کے وہاں دیکھیں، اس کا تو ایسے محاصرہ کیا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو گیا. تو میں ایک دو دفعہ وہاں پہ چکی ہے آٹا لینے گیا تھا، تو وہ چکی سے آٹا منگوانے کے لیے پہلے چکی پہ فون کرنا پڑتا ہے، پھر ایک بندہ آتا ہے باہر اور پھر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ چکی سے آپ کو آٹا باہر لا کے دیتا ہے، یعنی آپ اندر جا کے آٹا بھی نہیں لے سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی مطلب عجیب و غریب سی ہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے. تو میری حکام بالا سے، حکومت سے، پرائم منسٹر سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے سب سے درخواست ہے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے خام خواہ اس کو مطلب طول دینے سے کوئی فائدہ ہے اس کا، آپ یہ راستے کھلوا دیں. یہ مفاد عامہ میں ہیں، لوگ خوش ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو سب دعائیں دیں گے. تو میری بس آپ لوگوں سے یہی ایک درد مندانہ اپیل ہے. میں روزانہ جب صبح یا کبھی کبھار مطلب نکلتا ہوں باہر اور میں لوگوں کے تاثرات اور ان کے چہرے پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے بڑی مایوسی کا اظہار ہوتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، ہمارے چینل کے توسط سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ راستے کائنڈلی کھلوا دیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہم آپ کو بہت دعائیں دیں گے. جی ناصر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہائی لائٹنگ ون ویری امپورٹنٹ ایشو. اب ایک بات میرے ذہن میں اور آتی ہے، یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکام بالا کی. ایز اے عام شہری جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ایسی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی رش سے بچ سکیں، ہم بھی گورنمنٹ کا ساتھ دے سکیں اچھی پالیسیز کو بنانے اور اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے. تو آپ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انڈر دا کووڈ-19 اوبویسلی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اس سارے سینیریو کے زیر اثر ہم ناصر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ناصر صاحب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایک ینگسٹرز یا عام شہریوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جس سے ہماری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو، جس میں ہم ترقی کی راہ پہ گامزن رہیں، ہمیں ٹریفک میں بھیڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں جہاں رکاوٹیں وہ ختم ہو سکیں، ہم اپنے لاہور سٹی کو اور پاکستان کے تمام سٹیز کو سیف سٹی بنا سکیں. جی ناصر صاحب. اصغر صاحب، جس طرح ریاست کے حقوق ہیں جی اس طرح عام شہری کے بھی حقوق بالکل ٹھیک ہے. ہیں. رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا ہمیں بشمول مائی سیلف کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایکسلنٹ. غیر ضروری آپ نے ہارن نہیں بجانا. صحیح. خاص طور پہ جب آپ اسکول کے پاس سے گزریں یا ہاسپٹل کے پاس سے گزریں یا کوئی ایسی اور سینسیٹیو بلڈنگ ہے جہاں سے شور کی وجہ سے مطلب کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہو تو وہ نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بازار ہیں، بازاروں میں بہت سارے ایسے ٹھیلے اور دکانیں اور کھوکھے وہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سڑکیں جو ہیں جو گزرگاہ جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ انجمن تاجران کے جو بہت بڑے بڑے مہان قسم کے صدر ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے. وہ خود جائیں، کیونکہ وہ بیسیکلی عہدے داران اس لیے بنے ہیں کہ وہ اپنے جو تاجر حضرات ہیں ان کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج ہے. وہ اپنے مسائل ان تک لے کے جاتے ہیں. وہ اپنے مسائل جو ان کے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں وہ لے کے گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ نے ان کے مسائل نہیں دور کرنے. انکروچمنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ آگے وہاں سے ہٹوائے. صحیح. گورنمنٹ تو پھر زبردستی ہٹوائے گی. اس سے پہلے تاجر حضرات جو ہے وہ انکروچمنٹس خود ہی ہٹوائیں، شہروں سے ختم کرائیں. جو دکاندار ہیں ان کو بتائیں کہ بھی اپنے آگے آپ کی حد یہاں تک ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں آنا. صحیح. اور کون کون سی چیزیں آپ نے اندر رکھنی ہیں. اور گورنمنٹ نے اگر کہا کہ جی ایس او پیز کو فالو کریں تو اگر جو چیزیں دکاندار کے اوپر ہیں وہ دکاندار کروائیں، جو چیزیں شہری کے اوپر ہیں وہ شہری کریں. تو گورنمنٹ نے آ کے کسی کو ماسک نہیں پہنانا. صحیح. گورنمنٹ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کرے. گورنمنٹ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تو بطور شہری جب ہم شاپنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں خود سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے بھیڑ میں نہیں جانا، رش میں نہیں جانا، غیر ضروری طور پہ باہر نہیں جانا، اور سڑکوں پہ سے گزرتے ہوئے خیال رکھنا ہے. صحیح. اور چھوٹا بچہ اگر آپ کو دور سے نظر آ جائے تو آپ نے اپنی گاڑی کی رفتار بہت ایسا کر دینی ہے. ایون جانور نظر آ جائیں، جانور بلی ہے، نظر کتا کوئی بھی ہے، ہاں صحیح. جی، مطلب تو آپ نے مطلب یہ ہے کہ اپنی گاڑی اسی حساب سے اسپیڈ سے چلانی ہے. موٹر سائیکل والے کا خود سے خیال رکھیں، کیونکہ موٹر سائیکلوں والے جو ہیں وہ تو نیچے آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو بچانا ہے. سائیکل والے کو بھی آپ نے بچانا ہے کیونکہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں. اور موٹر سائیکل اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے. صحیح. صحیح. ہیلمٹ پہن کے بیٹھ جانا ہے. اور اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑی میں سے کوئی چیز آپ سڑک کے اوپر مت پھینکیں. وہ ساری چیزیں آپ گاڑی کے اندر ہی رکھیں. گھر آ کے ان کو کسی چیز میں رکھیں اور ڈسٹ بن میں رکھیں جہاں سے پھر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ آ کے لے کے جائیں. سڑکوں پہ، شہرات پہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم گند ڈالیں، اور پھر یہ حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس گند کو اکٹھا کرے. پارک میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ دسترخوان ساتھ لے جاتے ہیں، بچھاتے ہیں، کھاتے ہیں. جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو سارا کچھ ادھر چھوڑ دیتے ہیں. تو کئی دفعہ بڑے بڑے پارکس میں آپ جائیں، آپ جا کے دیکھیں، افسوس ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ کے پی کے میں یا پہاڑی علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہاں پہ گندگی مت پھیلائیں. لیکن ہم وہ پڑھنے کے باوجود وہاں پہ گند پھیلا کے آتے ہیں. ہم اپنے پہاڑوں کو گندا کر رہے ہیں، ہم اپنے پارکس کو گندا کر رہے ہیں، سڑکوں کو گندا کر رہے ہیں. جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، وہ جو نالا یا سیوریج ہے وہ سارا گند اس میں ڈال دیتے ہیں. سیوریج بند ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو جیسے یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، تو میرے جو اساتذہ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ دونوں طرف دیکھنا ہے، صفائی کا خود خیال رکھنا ہے. اسی طرح ہر گھر والا اگر صفائی کا یہ دیکھے گا تو صفائی آٹومیٹیکلی قائم ہو جائے گی. تو میں جب باہر نکلتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شاپر پڑا ہے، کوئی یہ جوس کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، میں اٹھا کے ان کو ایک چیز میں ڈالتا ہوں، ڈسٹ بن میں رکھ دیتا ہوں. خود میرے گھر کے باہر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. لوگ آتے جاتے مطلب چلتے پھرتے لفافے باہر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میں ان کو ڈسٹ بن میں رکھ دیتا ہوں. لیکن آپ یہاں دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں،
کہ وہ اپنے گھر کے باہر صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، گرینری آپ کو نظر آئے گی، باہر لوگوں میں شعور ہے، لیکن اس کے باوجود جو شہری کے رائٹس ہیں، جو شہری کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہم ریاست کی طرف تو دیکھتے ہیں، صحیح. اس کے علاوہ ہمارے اندر پیشنس جو ہے نا اس کا لیول بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو آپ برداشت کریں. اگر موٹر سائیکل والا آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو معاف کر دیں. آپ معاف کریں گے تو کوئی آپ کو معاف کرے گا. تو معاف کرنا سیکھیں، برداشت اپنی بڑھائیں، برداشت کا لیول بڑھائیں. کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہارن مت بجائیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سنگل ٹریک ہے، یعنی ایک ہی سڑک ہے، اس پہ لیفٹ پہ آپ جا رہے ہیں، دوسری طرف سے ٹریفک آ رہی ہے. کسی وجہ سے ٹریفک بند ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ سے سب سے پہلے ویگنوں والے، رکشوں والے، موٹر سائیکلوں والے، سائیکلوں والے وہ آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو دوسری طرف ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. یہ ہماری غلطی ہے، یہ گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے. نہ ہی گورنمنٹ نے آگے ہمیں سمجھانا ہے کہ جناب آپ ایسے نہ کریں. تو پیچھے لائن میں کھڑے رہیں، گاڑیوں کے پیچھے موٹر سائیکل والے بھی انتظار کریں. اور میں حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں ان کے لیے جرمانے آپ رکھیں بہت تگڑے تگڑے، اور وہ لاکھوں میں ہوں. جو ویگن والا، موٹر سائیکل والا، رکشے والا جو ہے وہ اس طرح کا ٹریفک کو وائیولیٹ کرتا ہوا آگے آئے، جب تک مجسٹریٹ نہیں ہوں گے ٹریفک وارڈن بیچارے ہیلپ لیس ہیں. وہ صبح سے لے کے شام تک اس قدر ٹریفک ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کے ان کے اوپر ترس آتا ہے. ان کے ساتھ آپ ٹریفک مجسٹریٹ لگائیں جو موقع پر لوگوں کو سزائیں دیں. جب تک آپ موقع پہ سزائیں نہیں دیں گے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. سزائیں دیں، ان کو کڑی سزائیں دیں اور انہیں جرمانے کریں، تاکہ جیسے ہی آگے سے ٹریفک مجسٹریٹ کی گاڑی آئے تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ٹریفک مجسٹریٹ آ رہا ہے. وہ خوف کے عالم میں جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، ہم دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں. لوگوں کو پاکستان کی مثال دینی چاہیے جا کے کہ ہم پاکستان گئے تھے. باہر جا کے بھی تو یہی لوگ ٹریفک کی پاسداری کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے سب کو احترام. ٹریفک سگنل پہ رکیں اور جلد بازی مت کریں، تیز گاڑی مت چلائیں. موٹر وے پہ بھی آپ موٹر وے پولیس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. خود مطلب یہ ہے کہ خیال ہونا چاہیے اس چیز کا. تو بہرحال جب تک ہمیں خود سے احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے. اچھی قوم کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آپ سیلف ڈسپلن اپنے اوپر نافذ کریں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ اتنی سی بات ہے، یہ جو درمیان میں کچھ نہیں ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو پھر سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جی ناصر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا. میں اس میں یہی بات کہوں گا کہ یہ حقوق اور فرائض کی جنگ ہے اور یہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی جنگ ہے. ہم اپنے رائٹس تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے رسپانسبلٹیز کا خیال نہیں رکھتے. تو آج کی ہماری گفتگو میں یہ لب لباب یہ ہے کہ بینگ اے بہت معزز شہری اس ریاست خدا داد پاکستان کے ایک انتہائی معزز اور محترم شہری ہونے کے ناطے ہمارے یہ فرائض میں اور ہماری یہ ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ ہم ملک پاکستان کو صاف رکھیں، ہم لوگوں سے تعاون کریں، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ہم لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کریں، ہم اخلاقیات کو ابھاریں. اور یہی مشن ہے کلثوم اختر یوٹیوب چینل کا. یقیناً ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جی شور جی. آپ کی اجازت سے پہلے پروڈیوسر صاحب میں آپ کے 2-3 منٹ زیادہ لے رہا ہوں. وہ یہ ہے اصغر صاحب کہ میں یہ کرونا سے پہلے اور اب جب سے ہم نے باہر جانا شروع کیا ہے، سوری یہ مائک اتر گیا، جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوکوں پہ چوراہوں پہ گداگروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایکسیلنٹ پوائنٹ. اس میں پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کے نہایت دکھ ہوتا ہے، تشویش بھی ہوتی ہے اور ترس بھی آتا ہے. ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں. تو میں حکومت وقت سے جو بھی صوبائی گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں،
मुतलका जो इदारे हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आती। वो जाके देखें चौक पे किसी भी जगह पे जो जैसे ही आपकी गाड़ी रुकती है वो लोग आके आपकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, शीशा भी नीचे उतारना खतरे से खाली नहीं है। तो वो जो बच्चे उनके साथ होते हैं, आप कोई उनके लिए कोई स्कूल बनाएं, ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे रखें जहाँ पे जैसे नशे करने वाले होते हैं उनका आप इलाज करते हैं तो वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। तो इन लोगों को भी ज़िंदगी के दायरे में वापस लाना बड़ा ज़रूरी है कि इन्हें भी आप यूथफुल शहरी बनाएं। ये जो गदागरी है ये एक लानत है। तो ये जो ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और मज़दूर लोग जो आपको भीख मांगते नज़र आते हैं और इसके लिए जो इदारे बनाए हुए हैं उन्हें मुतहरक और फाल होना चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ हर चौक पे, चौराहे पे गदागरों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इसके ऊपर काइंडली दर्दमंदाना गौर करें और देखें और इसके ऊपर क्या करना है। पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल करवाएं और कोई इदारे बनाएं और इनको गदागरों को पकड़ें और चौक चौराहे खाली करवाएं और इनको यूथफुल शहरी बनाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमने 1000 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं और हम अपने चैनल पे रोज़मर्रा के मामलात पे और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन के निशान पर आप प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।